15वें पारे का खुलासा पेश किया जा रहा है। इस पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई वाक़यात को ज़िक्र फरमाया है। सबसे शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज के हवाले से कहा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात ही रात में लेकर के गया मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिस ज़ात ने बरकत घेर रखी थी उसके इर्द गिर्द, लिनुरियहू मिन आयातिना, और ले जाने का मकसद ये है कि अल्लाह कह रहा है कि लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपने निशानियों में से बाद निशानी अपने बंदे को दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, और यकीनन वो खूब सुनने वाला और देखने वाला है। इस आयत करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराई गई थी उसको जिक्र फरमाया गया है। मेराज का वाक़या मक्की जिंदगी के आखिरी दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था, और उसी मौके पर नमाज फर्ज हुई थी। और उसका मुख्तसर वाक़या यूं है कि हज़रत जिब्राइल आते हैं, बुराक एक सवारी होती है, बहुत तेज रफ्तार सवारी, कहा जाता है कि बिजली से भी ज्यादा तेज सवारी थी वो। जिस तरीके से बिजली में बटन दबाया जाता है, कहाँ बिजली का ऑफिस होता है और वहां से जैसे ही बटन दबाई जाती है तो हर जगह बिजली पहुंच जाती है। उससे भी तेज रफ्तार सवारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार कराया गया, और मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक आए हजरत जिब्राइल लेकर के, और वहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान से कराया गया। और पूरा वाक़या जो है वो रात ही के कुछ हिस्से में हुआ था। ऐसा नहीं कि कई दिन लग गए, कई रात लग गए, बल्कि एक ही रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक आ गए, और वो कई दिनों का सफर था। वो आदमी 10 दिन में भी ना पहुंच सकते उस टाइम में, एक लंबा वक्त उसके लिए दरकार थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की सवारी से सवारी कराई गई कि रात ही के कुछ हिस्से में सारा मुमकिन हो गया। तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक आए। मस्जिद अक़सा में वो बुराक सवारी को बांध दिया गया, और फिर वहां से पहले आसमान, फिर दूसरे आसमान, फिर तीसरे आसमान, फिर चौथे आसमान, सारे आसमानों में कुछ नबियों से मुलाकात होती रही। पहले आसमान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलाम मुसाफा हुआ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खुशामदीद कहा, मुबारकबाद दी। फिर दूसरे आसमान गए, वहाँ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम मिले। तीसरे आसमान में गए, दूसरे नबी मिले। चौथे आसमान में गए, मुलाकात होती रही, यहाँ तक के छठे आसमान में पहुंचे तो वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम मिले। फिर वहां से आगे बढ़े तो छठे आसमान में क्या मिला, एक और अजूबा चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वो है सिदरतुल मुंतहा, बेरी का दरख्त। ऐसा खूबसूरत दरख्त था वो कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रोशनी उस पूरे दरख्त को ढांपी हुई थी। और साथ ही साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेरी के दरख्त को देखा कि जिसमें उसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे। उसके बेर के जो फल होते हैं वो तो हम आमतौर पर इतने बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन वो अरब की दुनिया में बड़े बड़े जो मटके होते थे जिसमें पानी वगैरह रखते थे वो, तो उतने बड़े बड़े जो है बैर
اس میں لٹکے تھے، اور سونے کے پتنگے تتلیاں اس پورے درخت میں جو ہے اڑتے پھر رہے تھے۔ عجیب منظر تھا۔ وہ بیری کا درخت چھٹے آسمان سے شروع ہوتا ہے اور ساتویں آسمان میں ختم ہوتا ہے، اتنا بڑا درخت تھا وہ۔ تو وہاں سے، اور یہیں پر فرشتے سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں کہ فرشتوں کی جانے کا انتہا یہیں تک ختم ہوتا ہے، اس سے آگے جانے کی اجازت فرشتوں کو نہیں ہوتی۔ تو وہاں سے پھر ساتویں آسمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اور ساتویں آسمان میں بیری کا درخت کا انتہا ہے۔ پھر وہاں جبرائیل چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں تو ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں بھی ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ طور میں بیان کیا ہے کہ بیت معمور۔ بیت معمور ایک جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے ہر دن عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اور لکھا گیا ہے حدیثوں کے اندر کہ کوئی بھی فرشتہ ایک مرتبہ وہاں عبادت کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کو اور موقع نہیں ملتا۔ تو اس سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، کہ ہر دن 70,000 فرشتے اللہ کے اس بیت معمور جو کہ 7ویں آسمان میں ہے، تو وہاں پہ 70,000 عبادت کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ عبادت کر لیتے ہیں دوبارہ قیامت تک ان کو اور دوبارہ موقع وہاں پہ نہیں ملے گا۔ تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اسی بیت معمور کے دیوار پر ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کچھ بچوں کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، مبارکباد دی، اور پھر وہاں سے چلے، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی۔ حدیث کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ رب العالمین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے گویا کہ بس ایک نیزے کا فرق، بالکل قریب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا گیا تھا۔ وہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ جب چھٹے آسمان پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ اللہ نے کیا آپ کو دیا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری امت پر بہت زیادہ ہے، میں نے اپنی امت بنی اسرائیل کو دیکھ لیا ہے، تجربہ کر لیا ہے، تمہاری امت پر بھاری ہو جائے گی، جاؤ اور ریکویسٹ کرو کم گھٹانے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے اشارتاً پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ممکن ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور ایک روایت کے اندر جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ 10 گھٹاتا گیا اللہ رب العالمین، دوسری روایت کے اندر 5 گھٹاتا گیا، جب اخیر میں 5 بار بار آتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو بھیجتے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر صرف 2 وقت کی نماز تھی، تب بھی موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں پڑھتی تھی صحیح سے، تو اس کا تجربہ تھا ان کو۔ جب 5 رہ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آئی کہ 5 ہی تو ہے، اور میں اتنا بار جا کر کے جو ہے اللہ رب العالمین کو ایک طریقے سے شرم و حیا آئی، اور کہا کہ اب نہیں، بس اسی میں خوش رہنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خوش ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی ہے محمد تمہاری امت 5 پڑھے گی، مگر میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری امت کو 50 وقت کا ثواب دینا ہے، تو 5 پڑھ کے بھی مجھے ثواب 85 کا دینا ہے۔ یہ تمہاری امت 1 پڑھے گی 10 کا ثواب ملے گا، 2 پڑھے گی 20 کا ثواب ملے گا، 3 پڑھے گی 30 کا ثواب ملے گا، 4 پڑھے گی 40 کا ثواب ملے گا، اور 5 پڑھے گی 50 کا ملے گا۔
یعنی ہر نماز میں 10 نمازوں کے برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے مشکل کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ تحفہ ہمارے لیے مصیبت سمجھ کے نہیں دی گئی، بلکہ اس امت کو عروج تک پہنچانے کے لیے یہ نماز دی گئی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہماری سمجھ میں یہ ہونی چاہیے کہ اس امت کو آگے بڑھانے کے لیے، نیکیوں میں جو ہے بلندی کو پہنچانے کے لیے یہ نماز دی گئی ہے، 5 وقت کی نماز۔ تو یہ تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ وہاں سے پھر آتے چلے گئے، بیت المقدس میں جب آئے تو ایسی صورت میں سارے انبیاء موجود تھے وہاں پہ۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کیا کہنا، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے سارے نبیوں کو وہاں پہ کھڑا کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت وہاں پہ سارے نبیوں کی امامت کری، اور اسی لیے سید المرسلین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام رسولوں کے سردار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ امامت کری، اور غالباً فجر کا وقت تھا، اور اس طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد پھر اسی براق سواری سے وہاں سے مدینہ آ گئے۔ تو پھر جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے، ابو جہل کا گزر ہوا ادھر سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اس نے کچھ بھانپا، کہا آج تھوڑا چہرہ حساس و حساس نظر آ رہا ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے محمد؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آج میرا سفر جو ہے کہاں بیت المقدس، اور وہاں سے پھر پہلا آسمان دوسرا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ تک میں گیا تھا۔ وہ تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے، وہ کہنے لگا کہ یہ تو بالکل دیوانہ ہو گیا ہے، بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ وہ دل میں یہ بات کہا کہ یہ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اے محمد، اگر میں کچھ لوگوں کو جمع کروں تو تم یہی بات کہو گے پھر سے؟ تو کہا ہاں میں کہوں گا۔ تو اس نے فوراً سے لوگوں کو جمع کیا، یعنی اس کی سوچ میں یہ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ یہ محمد پاگل ہو گیا ہے، کس طرح کی باتیں کرتا ہے، بے تکی باتیں کرتا ہے، اور ایسی ناممکن باتیں کرتا ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر سارے لوگوں کو جمع کرا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں کہنے لگے۔ تو وہ تو ایک طریقے سے مذاق نہیں سن رہے تھے۔ تو پھر جب یہ ہوا کہ وہ لوگ سوال کرنے لگے، کیا سوال کرنے لگے کہ بتاؤ بیت المقدس کے کتنے دروازے تھے، کتنے پلر تھے، کتنی کھڑکیاں تھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ایک مرتبہ گئے تھے، وہ سب تو گن نہیں رہے تھے، کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کے سامنے وہ بیت المقدس رکھ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، گن رہے تھے، اور انہوں کو بتا رہے تھے کہ کتنے جو ہے دروازے ہیں۔ ان کے سارے سوال کا جواب صحیح دے دیا۔ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے، یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ راستے میں ایک جگہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، اور سفر کے دوران ان کے مٹکے میں تھوڑے پانی تھے، تو وہ پانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جاؤ، ابھی تک وہ لوگ فلاں جگہ میں تم کو مل جائیں گے، وہ لوگ ادھر سفر کر رہے تھے، ان کو پوچھو کہ آج رات جو ہے نا ان کے مٹکے میں سے پانی غائب ہوا ہے۔ تو وہ لوگ وہاں تک پہنچے تفتیش کے لیے، جا کے ملے تو ان لوگوں نے بتایا ہاں ایسی بات ہے کہ ہم لوگوں نے مٹکے میں پانی رکھا تھا مگر وہ نہیں تھا۔ صبح تو تمام شواہد تھے جو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ کیا یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسری طرف تب بھی وہ مشرکین تو مشرکین ہی تھے، نبی اور مسلمان کے دشمن تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جا کر کے کسی نے کہا کہ ابوبکر تمہیں کچھ خبر ہے؟ کہا کیا؟ کہا محمد تو بالکل پاگل ہو گیا ہے، وہ باتیں کرتا ہے کہ بیت المقدس سے گھوم کے آیا ہے، وہ بھی رات کی کچھ حصے ہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا محمد ایسا کہتے؟ کہا ہاں وہی کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں
تو اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے بھی عجیب و غریب باتوں پر بھی ان کے اوپر ایمان رکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر دن ایک فرشتہ آتا ہے، اس سے بھی حیرت انگیز بات ہے۔ تو اسی ٹائم میں ابو بکر کو صدیق کا لقب پڑا تھا۔ جب سارے لوگ جھٹلا رہے تھے، صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کری، اور ایک جو ہے کیا بولتے ہیں 1% بھی ان کے دل میں شک اور تردد نہیں تھا۔ تو یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اس میں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت دی، اور کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، خدمت کرو اپنے ماں باپ کی۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہاری زندگی میں ان میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کی خدمت کرتے ہوئے تمہیں تکلیف ہو تو اف تک نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں کو نہ جھڑکنا، ماں باپ کو نہ جھڑکنا۔ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے رحمت کے بازو کو ان کے اوپر جو ہے سایہ بنا کر کے رکھنا، اور کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہتے رہنا کہ اے میرے رب ان دونوں کے اوپر رحم کر، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا، بچپن میں میرے اوپر انہوں نے پرورش کری تھی۔ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ ہم باپ بن جاتے ہیں، بچوں کے باپ بن جاتے ہیں، ان کی اتنی فکر کرتے ہیں، ان کی اتنی خدمت کرتے ہیں، ان کی ساری پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں اور ساری خدمتیں کر رہے ہیں، بچوں کے اوپر کتنی محنت ہوتی ہے ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ جو بچوں کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں، جن بچوں کے اوپر اتنی محبت، شفقت اور ساری چیزیں نچھاور کر رہے ہیں، جن بچوں کے نوالے کے لیے ہم دن رات ایک کر دے رہے ہیں، وہی پروسیس تو ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ غریبی کی زندگی گزار رہے تھے، مگر اس کے باوجود وہ رحمت، شفقت اور ساری پریشانیاں اٹھا رہے تھے ہمارے لیے۔ تو یہ کتنی حیرت کی بات ہے، ہم خود اپنی زندگی سے گزر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے وہ ساری محنتیں کر رہے ہیں، اور پھر یہ نہیں نظر آتا کہ ہمارے ماں باپ نے بھی اسی طریقے سے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ جو ہے سوچنا چاہیے اور ماں باپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگرچہ ہم ماں باپ سے الگ بھی ہو گئے ہیں نا، تو ماں باپ کے پاس جا کر کے بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں، ان کو کیا ضرورت ہے وہ لا کے دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، وہ بھی بیچ والا دروازہ، اور ماں جنت کا، اور ان کے قدموں میں جنت رکھی گئی۔ ماں باپ خوش نہیں ہوں گے تو آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں یہ چیز بھی صراحت ہے، صحیح الجامع اٹھا کر کے دیکھیں، آدمی چاہے کتنوں بار حج کر لے، کتنوں بار عمرہ کر لے، اسی طریقے سے کتنوں نمازوں میں جو ہے پڑھ کر کے پیشانی میں جو ہے وہ نشان بنا لے، لیکن یہ ہے کہ ماں باپ کو خوش نہیں رکھتا تو ایسے آدمی کا ممکن نہیں ہے جنت میں جانا۔ اس لیے ماں باپ کو خوش رکھنا ضروری ہے، اور یاد رکھیے کہ ماں باپ کو خوش رکھنا بہت بڑا کام نہیں ہے۔ کتنوں بھی آپ نے غلطی کری ہے، ایک مرتبہ جا کر کے ان کے ہاں جو ہے معافی مانگ لیں تو بڑی سے بڑی غلطی کو بھول جاتے ہیں، اور ان کو خوش کرنے کے لیے جس طرح بیوی کے نخرے اٹھانے ہوتے ہیں وہ نخرے بھی نہیں اٹھانے پڑتے۔ آپ مارکیٹ سے کچھ فروٹس خرید کر کے جا کر کے دے دیں، کوئی بھی اس طرح کی ضرورت کی چیزیں آپ دے دیں، سال میں ایک مرتبہ اگر کپڑے دے دیتے ہیں تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو
اتنی کم محنت اور اتنے کم پیسے میں اتنا خوش ہو. دعائیں دیتے ہیں، ان کی دعائیں لینی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے، سب کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے. سب کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کو ان کی خدمت کر کے اپنے جنت کو سنواریے. یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. اس دن حدیث پیش کی گئی تھی نا کہ اللہ کے نبی سیڑھیوں میں چڑھتے ہوئے آمین آمین کہہ رہے تھے. اسی میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ بدنصیب شخص ہے. جبرائیل کہہ رہے ہیں، جبریل امین کہہ رہے ہیں، وہ بدنصیب شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنا لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آمین. یعنی اس بددعا پر اللہ کے نبی نے آمین کہی ہے. فرشتوں کی سردار کی دعا ہے اور نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے ہمارے لیے. اگر ہماری زندگی میں ماں باپ ہیں تو بہت بڑا سنہرا موقع ہے جنت کمانے کا. لہذا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہم کوشش کریں، اگر ہمارے ماں باپ کے ساتھ تعلقات خراب بھی ہیں تو اس کو اچھا کریں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا واقعہ آیا کہ ہوا یہ کہ کچھ مکے کے مشرکین لوگ مدینہ پہنچے کچھ ایسے عجیب و غریب سوال لانے کے لیے کہ اگر محمد کو کیا جائے تو وہ جواب نہ دے سکے. مدینے کے یہود کے علماء جو تھے، ان علماء کے یہاں پہنچے اور ان سے بات کی. کہا کچھ ایسے سوال بتا دو کہ محمد جواب دے ہی نہ سکے. تو انہوں نے 3 باتیں بتائی اور وہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. ایک ہے روح کے بارے میں، دوسرا ہے اصحاب کہف کے بارے میں، اور تیسرا ہے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں. اور سورہ بنی اسرائیل میں 2 چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اور 16ویں پارے، کون سا سورہ ہے؟ 16ویں پارے میں ذوالقرنین کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو یہ 3 واقعات اس میں ذکر کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں وقت ختم ہو چکا ہے میرا. تو روح کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ قل الروح من امر ربی، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. اور روح کے بارے میں اتنی تمہارے اندر جو ہے صلاحیت نہیں کہ تم اس کے بارے میں جان سکو. اور اس طریقے سے پھر اصحاب کہف کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا سورہ کہف کے اندر کہ ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ بھی ایک عجیب و غریب اور بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے کہ کچھ نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنے دین کی خاطر ایمان کو بچانے کے لیے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک غار میں جا کر کے ٹھہرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین ان کو جو ہے کئی سو سال تک، 300 سال تک ان کو سلائے رہتا ہے اسی میں. اور وہ لوگ زندہ بھی ہوتے ہیں، سو رہے ہیں، 300 سال تک سلا دیا. لوگ ادھر پورے 300 سال تک جو ہے مر گئے، ختم ہو گئے. پھر دوسرے بادشاہ کا وقت آتا ہے، پھر اللہ رب العالمین ان کو زندہ کرتا ہے. اور زندہ کرنے کے بعد پھر ان میں سے ایک بازار میں جاتا ہے اور جا کر کے کچھ سامان خریدتا ہے. 300 سال پہلے پرانے جو ہے نوٹ اور کرنسی کے ذریعے سے لوگ دیکھ کر کے حیران ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پرانے خزانے ملے ہوئے. تو ایسے صورت اس کو پکڑ لیتے، پھر یہ بتاتے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی لوگ. پھر ان کو اس طرح سے ان کو لے کے جاتے ہیں دربار میں، یعنی بادشاہ کے دربار میں. اور وہ جو بادشاہ تھا، پہلے کا بادشاہ تھا دقیانوس، وہ ظالم قسم کے تھا. لیکن اب کا جو بادشاہ تھا وہ اچھا بادشاہ تھا. تو پھر وہاں جا کر کے ان کو معلوم ہوتا ہے حقیقت حال کے کیا تھا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین ایک تو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہر چیز پر قادر ہے اللہ رب العالمین کی ذات. دوسری بات، اس واقعے سے اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ ہے اور اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کے لیے کافی ہے. تیسری بات، اس واقعے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ مومن کو احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے.
اللہ رب العالمین جب چاہے گا اسلام کو پھیلا دے گا، اور جدھر چاہے گا اللہ رب العالمین جو ہے اسلام کا بول بالا جو ہے کرا دے گا۔ اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں اس سے یہ معلوم ہوتی ہے۔ اور تیسرے واقعہ ذوالقرنین کے بارے میں انشاءاللہ 16ویں پارے میں آئے گا۔ میں نے شارٹ طریقے سے اس کو بیان کر دیا تاکہ ایک بات ذہن میں رہ جائے۔ اللہ رب العالمین سے اس سمجھ کے ساتھ نیک عمل کی توفیق دے۔ آمین۔